बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद की जानिब से जो लियाकताबाद में एक जलसे का इनेकाद किया गया था। जलसे की तमाम सूरत हाल आपको बताऊंगा मैं, चूँकि मैं ख़ुद भी उस जलसे में मौजूद था और तमाम ख़ुद मैंने जाके फ़ोटोग्राफ़ी भी की है और वीडियोस भी बनाई हैं जाकर, तो उसकी मैं पूरी आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो दूरियां थी, जो फासले थे, अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं और गालिब इम्कान यही है कि वो आइंदा इंतखाबात में मिलकर दीगर जमातों का मुकाबला करेंगे। फिर आखिर में मैं जिक्र करूंगा उस वीडियो का जिसके बहुत चर्चे हैं, और वो है शेख रशीद साहब की वीडियो। उन्होंने उस वीडियो में क्या फरमाया है, किन लोगों के लिए क्या कमेंट्स हैं उनके, तो इनकी तमाम मैं आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं लियाकताबाद के B1 एरिया में, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद का ये तीसरा जलसा था और उनका ये दावा था कि 29 टाउन्स हैं तो वो 29 जलसे करेंगे। तो जलसे जो उन्होंने करने हैं वो जलसे कामयाब जलसे करके उन्होंने उन मुख्तदर हलकों को अपनी ताकत का मुजाहरा करके दिखाना है जिनको ये दावा करते रहे हैं कि कराची अब उनके साथ है, हैदराबाद अब उनके साथ है और सिंध के शहरी इलाके जो हैं अब वो उनके इशारे पर हैं। तो उनको उन ताकतवर कुव्वतों को दिखाना था। आज तीसरा जलसा था और इस तीसरे जलसे में भी अल्ताफ़ हुसैन का बाइकाट कामयाब रहा और उनका बाइकाट आज फिर जीत गया। तो अब बाइकाट की अल्ताफ़ हुसैन साहब की हैट्रिक मुकम्मल हो गई और हैट्रिक भी कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई है। आज इस जलसे में आज मैं खुद मौजूद था। नाज़रीन, इस जलसे का कि बाहर का हिस्सा है जहाँ लोगों को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। जलसे में जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको ज़बरदस्ती रोका जा रहा है और उनके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी बीमारी भी जो साधन होते रह गया है। यहाँ लोगों को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है कि जलसे का छोड़ करना चाहें। तो मैंने तमाम अंदर कवरेज की है, तमाम फुटेज बनाई है और आप देखेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद तकरीर कर रहे हैं और इस वक्त पीक पर है जलसा, पीक पर जलसा है। और आप देखेंगे कि कुर्सियों की पोजीशन, जो कुर्सियाँ लगी हुई थी किस तरह से खाली है, मुझे आपको आगे दिखाता हूँ। इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल जो उनके मेन लीडर है वो तकरीर कर रहे हैं और ये नहीं कह सकता कोई कि मैंने किसी से फुटेज ली है या मैं फुटेज लेकर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। मैं जलसे में मौजूद था, तकरीबन 3.5 घंटे मैं जलसे में मौजूद रहा और वीडियोस भी मैंने उस वक्त रिकॉर्ड किए हैं जब जलसा पीक पर था और इनका जो मेन स्पीकर था, यानी स्पीकर थे इनके मेन फारूक मुस्तफ़ा कमाल साहब और जनाब डॉक्टर मकबूल साहब उनके मेन स्पीकर थे। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी स्पीच शुरू की तो उस वक्त पीक पर था जलसा और उस वक्त मैंने तमाम ये फुटेजेस बनाई हैं, ये वीडियोस बनाई हैं जो आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं। तो इसकी मैं आपको तफसीलात कुछ इस तरह से बताऊंगा कि जलसा जो था वो मेन महाजरों के गढ़ में था। ये जलसा लियाकताबाद गढ़ समझा जाता है और फिर डाकखाने के करीब लियाकताबाद का डाकखाना है, मशहूर डाकखाना है। उसके सामने उसकी गली में एक ग्राउंड था, स्कूल का ग्राउंड, वहीं ये जलसे का इनेकाद किया गया था। तो मेन जगह पर ये जलसा था और जलसे में तकरीबन कोई 10,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई थी और उस 10,000 कुर्सियों की सूरत हाल ये थी कि लोगों की तादाद, जो मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 3 से 3,500 लोग इस जलसे का में मौजूद थे। उसकी तमाम मैं आपको फुटेजेस दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चेयर्स खाली पड़ी हैं और जिस तरह से इनका तरह इम्तियाज़ रहा है। इनका मीडिया सेल जो है वो तमाम फुटेजेस जो है वो स्टेज के सामने की दिखाते हैं, लेकिन जो पीछे लोग होते हैं, जो पीछे कुर्सियां हैं, उनको ये लोग नहीं दिखाई जाती, लेकिन सामने स्टेज को दिखाया जाता है कि जलसा जो है वो पैक था और जलसे में जगह रखने की जगह नहीं थी और तिल रखने की जगह नहीं थी। तो ये दावा किया जाता है। तो जलसे में 3 से 3,500 लोगों की शिरकत थी और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि ख़वातीन जो थी वो सैकड़ों में भी नहीं थी।
50 سے زیادہ 50 یا 60-70 خواتین موجود تھیں، لیکن جو ہی مصطفیٰ کمال صاحب کا جلسہ ان کی اسپیچ شروع ہوئی تو ان کی جب اسپیچ پیک پر پہنچی اور انہوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے دور میں، میرے دور میں نے کراچی کے لیے یہ کام کیے ہیں، لیاقت آباد میں نے اس قسم کے کام کیے ہیں، میں نے اتنے ترقیاتی کام کیے ہیں، کراچی کو میں نے اتنا کچھ دیا اور کراچی میں نے اتنے کام کروائے ہیں۔ تو جب ان کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ میں جب ان کی شروع ہوتی ہے تو پھر لوگ بیزار ہو کر جلسہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ بھائی آپ جب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تو وہ آپ کا مینڈیٹ نہیں تھا، وہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ الطاف حسین کا مینڈیٹ تھا، اور الطاف حسین کے مینڈیٹ کی وجہ سے آپ اس وقت سٹی ناظم تھے، اور جو کچھ بھی کیا آپ نے الطاف حسین کی وجہ سے کیا۔ الطاف حسین نے آپ کو ناظم کے لیے نامزد کیا تھا، ان کی ٹیم نے، ان کی جو اس وقت وہ ٹیم تھی انہوں نے مل کر کیا تھا۔ آپ یہ سارا مینڈیٹ جو تھا متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا تھا۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر لوگ بیزار ہو کر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ جو تھا یہ ان کا یہ عروج تھا، اور پھر بھائی متحدہ قومی موومنٹ کے کل بھی بانی الطاف حسین تھے، آج بھی بانی الطاف حسین ہے۔ آپ ایم کیو ایم پر آپ اگر زبردستی قبضہ کر کے اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے ایم کیو ایم نے ماضی میں یہ کیا اور ہم لوگوں نے یہ کیا، تو وہ تمام جو کریڈٹ ہے وہ لوگ کل بھی الطاف حسین کو دیتے تھے، آج بھی الطاف حسین کو دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ تو جب سے آپ نے اپنا کیمپ چینج کیا ہے، سیاسی کیمپ آپ نے چینج کیا ہے، اور آپ جب چھوڑ کر گئے الطاف حسین کو، اس کے بعد سے تو آج تک میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ تو ایک کونسلر بھی منتخب نہیں کرا سکے، خود بھی کبھی کونسلر نہیں بن سکے۔ اس کے بعد آپ نے جب سے الطاف حسین کو چھوڑا ہے، اس سے پہلے آپ IT منسٹر تھے، سینیٹر بھی تھے، اور اس پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے ناظم بھی رہے، تو وہ الطاف حسین کی وجہ سے تھے۔ آپ کا تو ذاتی تو کوئی حیثیت تھی نہیں، آپ ذاتی حیثیت میں کبھی انتخاب جیتے ہی نہیں ہیں، ایک انتخابات میں آپ کا ایک شخص کوئی نہیں جیت سکا۔ تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، تو آپ نے نہیں کیا، وہ الطاف حسین نے کیا۔ لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ میں عوام میں بیٹھا ہوا تھا، پبلک میں بیٹھا تھا، پبلک یہ تبصرے کر رہی تھی، لوگ یہ تبصرے کر رہے تھے کہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب یہ جو تقریر کرتے ہیں، اس تقریر کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو میں تقریر کرنے جا رہا ہوں یہ تمام مینڈیٹ الطاف حسین کا تھا۔ پھر جب آپ بات کرتے تو تمام جو کریڈٹ ہے ان کی تقریر کا، جب یہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ماضی میں یہ کیا، تو مقصد وہ کام الطاف حسین نے کیا۔ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ نے اتنے ترقیاتی کام کرائے کراچی میں، کراچی کو دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنا دیا، تو وہ آپ نے نہیں بنا دیا۔ لوگ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنایا، تو لوگ کہتے ہیں الطاف حسین نے بنایا، آٹومیٹکلی وہ الطاف حسین کے لیے کہتے ہیں۔ تو جب ان کی یہ تقریر شروع ہوئی تو لوگوں نے بیزار ہونا شروع کیا اور پھر پنڈال سے نکلنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ جب کچھ پنڈال سے جب کچھ لوگ نکل رہے تھے تو گیٹ پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھ میں واکی ٹاکیز بھی تھیں، اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ویپن بھی تھا، اور کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی تھے۔ تو لوگوں کو اس دروازے سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ مقصد جو لوگ پنڈال میں آ گئے انہیں اس وقت تک رہنا ہے جب تک جلسہ ختم ہوگا، نکلنے کسی کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں کافی تلخ کلامی بھی ہوئی خواتین کی ان پنڈال میں موجود ان لوگوں سے، اور جو منتظمین تھے۔ پھر واکی ٹاکی جو لے کر گھوم رہے تھے، سرکاری واکی ٹاکیاں ہمیں نظر آئیں۔ تو میں اب یہ کہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا جلسہ تھا، سرکاری سرپرستی میں ہونے والا یہ جلسہ جو ہے وہ اس کے باوجود بھی وہ ناکام رہا۔ تو آج تیسرا جلسہ تھا، اور تیسری جلسے میں بھی متحدہ قومی موومنٹ، اچھا لیاقت آباد جیسے علاقے میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگ جو گزشتہ 5 سال حکومت میں رہے، انہوں نے حکومت میں انجوائے کیا، لوگوں کے لامال ہے، لوگوں کے کام بھی کیے ہوں گے، لوگوں کو نوکریاں بھی دی ہوں گی۔ تو یہ لوگ لیاقت آباد کے اس جلسے کو نہیں بھر سکے جہاں ان لوگوں نے 5000 کرسیاں لگائی تھیں اور 2500 سے 3500 لوگ موجود تھے۔ تو اب اس مین علاقے کو جو مہاجروں کا، اردو بولنے والوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی کرسیاں خالی تھی، اور وہاں بھی انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ وہ جو الطاف حسین کے جلسے تھے یا ماضی میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے جلسے ہوا کرتے تھے، لوگوں کو وہی ابھی تک یاد ہے، اور لوگ جو ان کے جلسوں میں آ رہے تھے وہ یہ توقعات کر کے آ رہے تھے۔
جب میں جلسے گاہ سے نکلا ہوں تو یہ لڑکے جو تھے وہ بانی متحدہ الطاف حسین کا نعرہ لگا رہے تھے اندر جلسے گاہ سے. میں ان کے ساتھ ساتھ تھا, اس ٹولے کے ساتھ ساتھ تھا جو 15 سے 20 نوجوانوں کا ٹولہ تھا جنہوں نے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے, لیکن اس وقت وہ وہاں خاموش تھے. جب باہر نکلے تو انہوں نے الطاف حسین صاحب کا نعرہ لگایا اور وہ جلسہ گاہ چھوڑ کے چلے گئے. تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو زبردستی لانے کے باوجود بھی آپ جلسہ کامیاب نہیں کر سکے. پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا جلسہ ہو اور لوگ جوک در جوک اپنے ذاتی خرچ سے, اپنے ذاتی کنوینس سے جلسوں میں شرکت کرتے رہے. تو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے شٹل گاڑیاں چلائی گئی تھی, ورنہ لیاقت آباد اور شہر کے مختلف علاقوں سے شٹل رکشے تھے, ٹیکسیاں تھیں جو چلائی گئی تھی. ان کی تصاویر بھی میرے پاس موجود ہے, وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے. شٹل کہاں کہاں سے چلائی گئی تھی وہ تمام ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے. تو لوگوں کو لانے کے باوجود بھی جلسہ گاہ جو ہے وہ نہیں بھر سکے, اور لیاقت آباد میں بھی متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. اور اس طرح سے ان لوگوں کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جو انہیں کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح سے سہارا دے کر کھڑا کیا جائے, یا ان کے جو ہے وہ ایک ریکارڈ ایسا قائم کیا جائے, ایک ایسا ریکارڈ بنایا جائے تاکہ ان لوگوں کے ہاتھ بھی ان کے سر پر ہوں اور ٹانگیں بھی ان کے سر پر ہوں. کوشش تو یہ کی جا رہی ہے, لیکن فی الحال تیسرے جلسے میں بھی الطاف حسین کا بائیکاٹ کامیاب رہا. اب میں ناظرین ذکر کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان جو دوریاں تھیں اب وہ سمٹتی جا رہی ہیں, اور غالب امکان یہی ہے کہ اسی ویک میں تحریک انصاف کا ایک وفد جناب آصف علی زرداری سے ملاقات کرے گا. ہماری اطلاعات کے مطابق آصف علی زرداری اور عمران خان کے درمیان کوئی رابطہ ضرور ہوا ہے, اور رابطے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ وفد جس طرح سے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی, ان لوگوں نے پھر اسی طرح سے ایک وفد جو ہے وہ عمران خان سے بھی ملاقات کرے گا. جب ملاقات کے متعلق جب آصف علی زرداری کے ہمیں ایک ذرائع نے بتایا کہ آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کے جو ڈیلیگیشن آنا ہے ان سے ملنے کے لیے ان پر ایک شرط عائد کی تھی کہ اس ڈیلیگیشن میں بابر اعوان جو ہے وہ نہیں ہوں گے. تو اس پر نہ صرف تحریک انصاف کی جانب سے عمل درآمد کیا گیا ہے, بلکہ بابر اعوان کو عمران خان نے مستقل بنیادوں پر اپنے سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جیل انتظامیہ کو عمران خان نے جو لسٹ فراہم کی ہے 10 لوگوں کی جو قانونی مشاورت کریں گے عمران خان صاحب سے, ان میں بابر اعوان کا نام نہیں ہے. اور پھر خاص طور پر جیل انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ جناب عمران خان صاحب نے بابر اعوان کے لیے اسپیشلی یہ کہا گیا ہے کہ بابر اعوان اگر تشریف لائے تو ان سے جو ہے مجھے نہ ملایا جائے. تو آصف علی زرداری صاحب چونکہ ماضی میں بابر اعوان پاکستان پیپلز پارٹی کی کابینہ کے اہم رکن تھے اور آصف علی زرداری کے خاصے کلوز سمجھے جاتے تھے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بابر اعوان کے لیے دروازے بند کر دیے تھے ایوان صدر کے, اور پھر اس کو پیپلز پارٹی سے بھی فارغ کیا گیا, اور اس طرح سے پیپلز پارٹی وہ چھوڑ کر پھر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. اور پھر شامل ہونے کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان تک رسائی حاصل کی, اور وہاں وہ ان کی کابینہ میں بھی اہم وزیر سمجھے جاتے تھے. تو بابر اعوان کو عمران خان صاحب نے الطاف حسین جناب آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر قربان کر دیا ہے. اور اب ان کی جو ملاقات ہوگی آصف علی زرداری صاحب سے تحریک انصاف کے وفد کی, تو اس میں وہ تمام وہ لوگ شامل ہوں گے اس وفود میں جن پر آصف علی زرداری کو جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو جو وفد آ رہا تھا اس سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس میں بابر اعوان کا نام تھا, اور اسپیشلی طور پر اس کا نام خارج کروایا گیا ہے. اچھا, اب پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب اس لیے ان کی دوریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو تو ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری جماعت ان کے کھڈے لائن لگ گئی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مسلم لیگ نون, JUI, عوامی نشریہ پارٹی جو ان کے اتحادی تھے انہوں نے بھی تنہا چھوڑ دیا ہے, اور یہ تمام جماعتیں
آئندہ انتخابات میں تنہا پرواز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے اب آصف علی زرداری صاحب کے لیے سندھ میں خاص طور پر پاکستان میں تو پاکستان کی سطح پر جو ان کی خواہش تھی کہ وہ بلوچستان میں بہت سی باپ پارٹی کو شامل کر کے حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے، پنجاب میں بھی ان کو 18 سے 20 سیٹیں دے دی جائیں گی جو ان کو امیدیں تھیں، اور پھر اس طرح سے سندھ تو ان کا اپنا بیس ہے۔ لیکن اب کہا یہ جاتا ہے کہ سندھ میں بھی ان کے خلاف ایک بہت بڑا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے، جو یقیناً ان کے لیے نہ صرف درد سر ہے بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ سندھ سے جو ہے ان کو، سندھ حکومت سے ان کو محروم رکھا جائے، کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت 15 سالہ دور اقتدار میں کرپشن کے نت نئے ریکارڈ قائم ہوئے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مرتبہ سندھ جو ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے، اور اس اتحاد میں اگر متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کیا تو آگے چل کر محسوس ہوتا ہے کہ پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید اس مرتبہ اقتدار سے سندھ میں محروم ہی رکھا جائے۔